आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज़ गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। जज्बा हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए वादी के तूल अर्ज में तिरंगा रैलियों का एहतमाम। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तिरंगा रैली में शिरकत। बीएसएफ ने शुजाअत, हिम्मत और बहादुरी से मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आला ने नौजवानों और ज़रई व बागबानी शोबों में सरमाया करने वालों को बाइख्तियार बनाने के सरकारी अज़्म का किया इयादा। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई। बिहार में चुनाव फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी को लेकर अपोजिशन की तरफ से हंगामे के सबब फिर मुतासिर। अब खबरों की तफसील। श्रीनगर में आज SKIC से बॉटनिकल गार्डन तक एक बड़ी तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। रैली में पुलिस सरबराह, इंतजामी सेक्रेटरी और दीगर सिविल व पुलिस अफसरान के साथ साथ आम लोगों और तलबा की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तिरंगा रैली के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौजूद लोगों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस की सभी एजेंसियां काबिल तारीफ काम कर रही है और हाल ही में पहलगाम दहशतगर्द हमले का जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही बेबाकी और मुस्तैदी के साथ दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमला एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी जिसमें 26 बेगुनाह शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम शहरियों से अपील की कि वो मुल्क की आज़ादी और सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले लोगों की कुर्बानियों को पूरी इज्जत फराहम करें। उन्होंने भारत की जंग आज़ादी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस और दीगर आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को खराज अकीदत पेश किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान तिरंगा रैली में शामिल लोगों का जोश खरोश देखते ही बनता है और यह जज्बा आने वाले विकसित भारत के लिए मुस्बत पेश खीमा साबित हो सकता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा रैली के बाद मौजूद काबीना वज़रा, इंतजामी सेक्रेटरियों वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और पुलिस सरबराह के अलावा दीगर मौजूद शख्सियत और लोगों से खिताब करते हुए कहा कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि एक शख्स समाज या मुल्क में कुछ बदलने में कामयाब नहीं होगा, लेकिन जिस शख्स ने भारत में तिरंगा को हर घर तक पहुँचाने में कानूनी लड़ाई लड़ी और अपना किरदार अदा किया, उन्हें आज भी याद किया जाता है, वरना इससे पहले तिरंगा सिर्फ सरकारी दफ्तर पर ही लहराने की इजाज़त थी। वज़ीर आला ने कहा कि जिन लोगों ने इस तिरंगे के लिए अपनी जानें निछावर की, उन्होंने अपने आने वाले कल की परवाह न करते हुए अपना आज कुर्बान कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने उन लोगों को भी सलाम पेश किया जिन्होंने किसी न किसी तंजीम से जुड़कर भारत की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और अपने आप को कुर्बान किया। उन्होंने कहा कि अब हम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि इस झंडे की शान को बरकरार रखने के लिए हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, क्योंकि यह झंडा हमारी शान और हमारी आन है। वज़ीर आला ने ज़ोर देकर कहा कि आज के दिन उन लोगों की कुर्बानियों को याद करके ये अहद करना होगा कि यह तिरंगा रैली सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस झंडे की इज़्ज़त हमेशा दिल में बनाए रखनी होगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से आज डल झील में तिरंगा शिकारा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में बीजेपी के कारकुनों और वर्करों समेत पार्टी के ज़िला श्रीनगर के सदर शेख सलमान भी मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी कारकुनां ने तिरंगा लहराते हुए हुब्बुल वतनी के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी अमले और कुछ रजाकार तंजीमों नीज़ सहाफ़ियों ने आज लाल चौक के घंटाघर से प्रताप पार्क तक तिरंगा रैली में शमूलियत की। रैली में श्रीनगर में कायम एक मिशनरी स्कूल के तलबा ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कोठीबाग और माइसमा पुलिस थानों के स्टेशन हाउस अफसरों ने तिरंगा रैली की अहमियत उजागर की और कहा कि इस रैली का मकसद लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। इधर गांधरबल के DC ऑफिस से भी आज सुबह तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जो बाद में कमरिया ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका जिनमें सरकारी मुलाजमीन, पुलिस अमला, ताजर, तलबा और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान की खासी तादाद मौजूद थी। ने पूरे रास्ते में हुब्बुल वतनी के गीत गाकर एक मुनफरिद मंजर पेश किया। पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में जिला तरक्याती कमिश्नर SSP पुलवामा के अलावा इंतजामिया के आला अफसरान और पुलिस हुकाम समेत वुमेन्स और बॉयज़ कॉलेज के तलबा और फैकल्टी मेम्बरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने नौजवानों से ताकीद की कि वो दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की खातिर हमेशा तरक्याती कामों में अपनी दिलचस्पी का इजहार करे। कुपवाड़ा में भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें काफ़ी तादाद में तलबा, मुलाजमीन और आम शहरियों ने तिरंगा को हाथ में लिए शिरकत की। रैली को जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स से रवाना किया, जब बाद में रग्गीपोरा के शोहदा की यादगार पर इख्तिताम पजीर हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उन 79 साइकिल सवारों की इज्जत अफजाई की जिन्होंने पैडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत में शिरकत की, जिसका इनकाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुल्क की 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर किया था।
ان سائیکل سواروں میں 40 مقامی نوجوان اور 39 BSF کے جوان شامل تھے، جنہوں نے 79 کلومیٹر کا سفر BSF کیمپس بانڈی پورہ سے BSF ہیڈ کوارٹر ہمہامہ تک سائیکلوں پر طے کیا۔ لیفٹننٹ گورنر نے ملک کی صف اول کی ڈیفنس فورس BSF کو مبارکباد دی اور کہا کہ اس فورس کے جوانوں نے ہمیشہ اپنی شجاعت، ہمت اور بہادری سے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیفٹننٹ گورنر نے نوجوانوں سے تاکید کی کہ وہ وکست جموں کشمیر میں اپنا تعاون فراہم کریں اور ساتھ ہی ان عناصر کا کلا کما کرنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں جو سماج میں امن قانون کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کوسٹ کشمیر کے شالیمار کنونشن سینٹر میں منعقدہ تقریب پر نئے بھرتی شدہ ویٹرنری اسسٹنٹ سرجنوں اور ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ افسران کو تقرری کے کاغذات سونپے۔ تقریب پر زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار اور دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے نئے افسروں کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں تلقین کی کہ وہ تندہی، لگن اور ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیں۔ انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ زرعی اور باغبانی شعبوں میں سرمایہ لگانے والوں کو بااختیار بنانے کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے جموں اور کشمیر صوبوں کے زرعی کارخانہ داروں سے بات چیت کی اور ان کے تجربات اور تجاویز غور سے سنے۔ تقریب کے دوران کئی پروگراموں کا بھی آغاز کیا گیا۔ ترین اثنا اکنگام اچھبل کے کرافٹ انٹرپریٹیشن سینٹر پر آج کرشی وگیان کیندر اننت ناگ نے محکمہ زراعت کے اشتراک سے کسان سمپرک ابھیان کا اہتمام کیا۔ یہ پروگرام جموں کشمیر بھر میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوسٹ کشمیر شالیمار سے کسان سمپرک ابھیان شروع کرنے کی تقریب سے جوڑا گیا، جس دوران شرکاء نے پروگرام کی لائیو کارروائی دیکھی۔ اس موقع پر MLA شانگز بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس جاری اور آج لوک سبھا کا اجلاس شروع ہونے کے ساتھ ہی اسپیکر اوم برلا نے ہائی کورٹ جج جسٹس یشونت ورما کے خلاف عائد کیے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اپوزیشن ممبران نے بہار میں چناو فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی پر بحث کا مطالبہ کیا، لیکن اسپیکر نے ایوان میں وقفہ سوالات چلانے کی کوشش کی، جس پر اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی کی اور کارروائی میں خلل ڈالا۔ اسپیکر نے شورغل کے مناظر کے دوران ہی ایوان کی کارروائی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے اپوزیشن ممبران کو احتجاج کرنے سے پرہیز کرنے کے لیے کہا، لیکن ممبران اپنی نشستوں پر بیٹھنے سے لگاتار انکار کرتے رہے، جس کے بعد ڈپٹی چیئرمین نے کارروائی ملتوی کر دی۔ کلگام میں آج گرلز مڈل اسکول بنی گام میں سامگرا شکشا ابھیان کے تحت جسمانی طور خاص بچوں کے لیے ایک کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد کلگام اور یاری پورہ کے تعلیمی زونوں میں سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو خود کفیل بنانا ہے۔ اس موقع پر MLA کلگام MY تاریگامی، جو تقریب پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، نے ایسے خاص بچوں میں مختلف قسم کے کارآمد آلات تقسیم کیے۔ تقریب پر DDC چیئرپرسن، چیف ایجوکیشن افسر کلگام اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی پلوامہ نے آج سری نگر کے پارٹی دفتر پر ہماری ریاست ہمارا حق مہم میں شرکت کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کی۔ یہ مہم پارٹی نے اگست کی 9 تاریخ سے شروع کی ہے، جو 21 اگست تک جاری رہے گی۔ پارٹی کے سینئر لیڈران پورے جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں اور اپنا مطالبہ درج کروا رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے غزہ پر قبضے کا جو اعلان کیا ہے وہ نہ صرف عالمی انسانیت کے لیے خطرناک قدم ہو سکتا ہے بلکہ اس سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اقوام عالم کو فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، نہ زبانی جمع خرچ کرنے سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جی نیتو نے آج PM شری گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول تری گام بانڈی پورہ میں PTM پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ والدین اور اساتذہ کے درمیان میٹنگوں کا یہ سلسلہ اساتذہ کے روزمرہ کی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے، جس میں اساتذہ، طلباء، ان کے والدین، سول سوسائٹی کے ممبران اور اسکول مینجمنٹ کمیٹیاں نیز اسکولوں کے سربراہوں کی موجودگی میں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈ بیک سے تعلیمی نظام میں خامیوں کی شناخت کرنے سے نہ صرف مدد ملے گی بلکہ ان کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے کشمیر صوبے کے تمام سرکاری اسکول میں ماس PTMs کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد والدین اور سول سوسائٹی کے ممبران سے فیڈ بیک حاصل کرنا ہے۔ یہ پروگرام رواں مہینے کی 9 تاریخ سے شروع ہوا اور یہ 5 ستمبر تک جاری رہے گا۔ BSF نے جموں کشمیر میں ایک پاکستانی درانداز کو زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے۔ جب BSF کے جوانوں نے کل کٹھوا ضلع میں بین الاقوامی سرحد پر ایک گروپ کو بھارتی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے گولی چلا دی۔ BSF کے ایک اعلیٰ اہلکار نے بتایا کہ ان لوگوں کو بار بار وارننگ دی گئی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور تب اگلی چوکیوں پر تعینات BSF کے جوانوں نے گولی چلا دی اور ایک درانداز زخمی ہو گیا۔ JKEDI کی طرف سے آج ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جموں کشمیر میں انٹرپرینورشپ کے امکانات کے موضوع کے تحت کئی شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انڈسٹریز اور کامرس کے سیکرٹری خالد جہانگیر نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور جموں کشمیر میں انٹرپرینورشپ کے مختلف خدخال پر خیالات کا اظہار کیا۔ سابق بیوروکریٹ خورشید احمد گنائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وکست بھارت کے ویژن کو مد نظر رکھ کر نوجوانوں کو کاروباری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔
سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی سالانہ میٹنگ امر سنگھ کلب سری نگر میں منعقد ہوئی. کمشنر سیکرٹری محکمہ سوشل ویلفیئر سرمد حفیظ اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر جہانگیر بخشی نے میٹنگ میں شرکت کی. اس موقع پر پینشنروں نے صحت کے مسائل اور دیگر مشکلات کو اجاگر کیا. سرمد حفیظ نے پینشنروں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کے مسائل کے ازالے کے لیے اپنا بھرپور تعاون دیں گے. ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری ایڈوائزری بورڈ نے کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے اشتراک سے آج کشمیر یونیورسٹی میں نامور شاعر ادیب اور ساہتیہ اکیڈمی کی فیلو مرحوم پروفیسر رحمان راہی کی یاد میں 2 دن کی 100 سالہ تقریب کا انعقاد کیا. افتتاحی نشست میں ساہتیہ اکیڈمی کے صدر مادھو کوشک نے خطاب کیا جبکہ یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر کشمیری ایڈوائزری بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان کے علاوہ دیگر معزز شعراء نے رحمان راہی کو خراج عقیدت پیش کیا. ناردرن ریلوے جموں ڈویژن کے تحت آج اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر ایک اور مال بردار ریل گاڑی پہنچی. اس گاڑی میں سیمنٹ اور باجری لوڈ کی گئی تھی. اننت ناگ ریلوے اسٹیشن ایسا پہلا ریلوے اسٹیشن بن گیا ہے جہاں پر مال بردار گاڑیوں کا آنا جانا شروع ہوا اور یہاں سے مختلف اضلاع کی طرف مال کو پہنچانے کا کام شروع ہوا ہے. مقامی لوگوں نے ریلوے کی اس پہل کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ اس سے نہ صرف مال کی ڈھلائی میں آسانی ہوگی بلکہ قیمتوں میں بھی کمی آئے گی. جو آپ کی کاسٹ مینجمنٹ ہے اس میں بہت کمی آئے گی. سیکنڈ تھنگ، جو آپ کا کوالٹی پروڈکٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہنچے گا. جو آپ کا ٹائم لگتا تھا یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ میں آپ کو رائٹ ٹائم پہ یہاں پروڈکٹ یا پروسیسنگ کے لیے آئٹم نہیں آتے تھے، لیکن اس سے آپ کو کیا ہو جائے گا، ٹائم مینجمنٹ کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایکسیسیبلٹی ہو جائے گا پروڈکٹ کا. وادی میں آج حضرت شیخ نجم الدین احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں خانقاہ مولا سری نگر میں ایک اجتماع منعقد ہوا جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز ظہر کے بعد ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس بھی منعقد ہوئی. ادھر وادی کے ایک صوفی بزرگ اور شاعر احد زرگر کا آج 41واں یوم وصال ان کے آبائی مقبرہ نرورہ سری نگر میں نہایتی احترام کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر معروف فنکار گلزار احمد گنائی اور قلمکار مشتاق برگ کو احد زرگر ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ احد زرگر فاؤنڈیشن کے سرپرست خورشید احمد زرگر اور فاؤنڈیشن کے چیئرمین رفیق راز نے پیش کیے. آج کی تقریب کے دوران محفل موسیقی کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں احد زرگر کا کلام پیش کیا گیا. شیو پریوار کی پران پرتشٹھا سماروہ کے ابتدائی موقع پر آج مارتن مٹن کی ساکا ندی پر خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا. 4 دہائیوں کے بعد ساکا ندی کے کنارے پر کی گئی اس پوجا میں ملک کے مختلف ریاستوں سے آئے شردھالوؤں کے علاوہ کشمیری پنڈتوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ہیڈ پجاری سوامی رودرا نے ہندو مسلم سکھ اتحاد پر روشنی ڈالی. 3 روزہ تہوار کی افتتاحی تقریب پر یہ خصوصی پوجا انجام دی گئی. پوجا کے دوران ملک کی فلاح بہبود اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی گئی. ادھر کرنگسو مٹن اننت ناگ میں قدیم شیو مندر 35 سال کے بعد دوبارہ کھولا گیا ہے. اس موقع پر کشمیری پنڈت برادری کی طرف سے بھومی پوجن کا اہتمام کیا گیا. مقامی مسلم برادری نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کا والہانہ استقبال کیا جو بھائی چارے، یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تازہ مثال پیش کرتا ہے. محکمہ جل شکتی کے ملازمین نے آج کشمیر فٹ جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کے بینر تلے احتجاج کیا جو کشمیر صوبے میں 74ویں قانونی ترمیم کی جلد اور مکمل عمل آوری کی مانگ کر رہے تھے. اس موقع پر ایسوسی ایشن نے الزام عائد کیا کہ چیف انجینئر پی ایچ ای کشمیر اور متعلقہ دیگر ماتحت افسران جان بوجھ کر سرکاری احکامات اور عدالتی ہدایات کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. جموں کشمیر محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم ابر آلود رہنے اور جموں ڈویژن میں درمیانہ سے بھاری بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے. محکمے کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ خطرے والے علاقوں میں سیلابی ریلیوں کے ساتھ ساتھ پتھر کھسکنے اور مٹی کے تودے گرانے کا بھی امکان ہے. کو بھی جو ہے تھوڑی سی بارشوں کے چانسز ہیں وتھ ماڈریٹ شاورز ایٹ فیو پلیسز خاص کر ساؤتھ کشمیر کے اندر، اور اسی طرح انٹینس شاورز کی بھی پاسبلٹی ہے ویلی کے اندر خاص کر 13-14 کو بھی 15 مارننگ کو بھی، اور اسی طرح 15 تاریخ تک جموں ڈویژن کے اندر ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال کے چانسز ہے. پھر 16-17 کو موسم تھوڑا سا کھلنے کے چانس ہیں، ڈے ٹائم میں ہاٹ اینڈ ہیومڈ رہنے کے چانس ہیں تھرو آؤٹ جے اینڈ کے وتھ پاسبلٹی آف بریف شاورز. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اب خبروں سے ڈی ڈی کوشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز، اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں. یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.